डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि अल्लाह सुब्हानहु तआला की तस्बीह करने का क्या फ़ायदा है। इस बारे में एक हदीस आती है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को कौन सा कलाम ज़्यादा पसंद है। आपने फरमाया, जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए पसंद कर रखा है, सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही, सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही। हकीकत यह है कि सारी मखलूक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है। कुरान मजीद में आता है, तुसब्बिहु लहुस समावातु सबअु वल अर्दु व मन फीहिन व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा। सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं, बल्कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह न कर रही हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपना अंदाज है। वो बड़ा मुर्दबार और माफ़ फरमाने वाला है। सूरत अन्नूर में भी अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ातिन कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। क्या तुम देखते नहीं कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है और फिजा में पर फैलाए हुए परिंदे सभी के सब ये अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर मखलूक को अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है और अल्लाह इसे खूब जानने वाला है जो वो करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयत है जिससे ये पता चलता है कि नंबर एक, सारी मखलूक तस्बीह कर रही है, सब अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं, एक जर्रे से लेकर बड़े बड़े सितारे और सैयारे। और फिर खुसूसन परिंदों की बात की गई, यानी ज़मीन और आसमान की मखलूक तो कर ही रही है तस्बीह, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बाज़ औक़ात सफ़ों की शक्ल में, यानी सफ़ बांधे हुए या पर फैलाते हुए और सुकेड़ते हुए या उड़ते हुए, सब मिलकर या अकेले अकेले, ये सब अल्लाह सुब्हानहु तआला की पाकी बयान करते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि सुबह और शाम के औकात में बड़े बड़े दरख्तों पर बैठे हुए हजारों की तादाद में परिंदे एक ज़बान होकर अल्लाह सुब्हानहु तआला की तस्बीह कर रहे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं। फरमाया ये सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तीसरी बात ये फरमाई गई कि हर मखलूक को अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है। किस कदर दिलचस्प और खूबसूरत बात है कि परिंदा हो या चींटी हो या कोई बड़े से बड़ा जानवर हो या सितारा और सैयारा हो, हर एक को तस्बीह भी मालूम है, यानी अल्लाह का जिक्र कैसे करना है, और ये भी मालूम है कि उसका काम क्या है, वो क्यों पैदा किया गया है, यानी उसको अपने मकसद ज़िंदगी का भी मालूम है। और फिर अल्लाह ताला की इबादत और इताअत के तरीके क्या हैं, उसके लिए कौन सी राहें मुकर्रर कर दी गई हैं, ये भी उसको खूब मालूम है। तो इसमें हैरत की बात यह है कि अगर सारी मखलूक ये जानती है तो फिर इंसान का अनजान बनना उसके लिए किस कदर ख़तरनाक है। अल्लाह ताला ने सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया और वो सारी चीज़ें इंसान की खिदमत में खूब लगी हुई हैं, लेकिन इंसान को जिसके लिए पैदा किया गया, इंसान उस मकसद को भूल गया और अपने रब से गाफिल हो गया। तो इसलिए अगर हम तस्बीह नहीं करेंगे तो हम सारी कायनात से अलग हो जाएंगे। वो सब तो अल्लाह के वफादार, फरमाबरदार, तस्बीह गुजार, और हम अल्लाह से गाफिल, ये दिल कैसे गवारा कर सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहु तआला की तस्बीह करनी चाहिए। एक हदीस से ये भी पता चलता है कि चींटियाँ भी अल्लाह की तस्बीह करती हैं। जब एक मौके पर किसी ने चींटियों को जला दिया तो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उनसे यही कहा कि तुमने गुरोहों में से एक ऐसे गुरोह को जला दिया जो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और वैसे भी आग का अजाब अल्लाह के सिवा किसी और को देने का हक नहीं। फिर इसी तरह जो खाना हम खाते वो भी अल्लाह की तस्बीह करता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाते वक्त खाने की तस्बीह सुनते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनवा सकते थे कि किस तरह खाना तस्बीह कर रहा है।
फिर इसी तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, जिसका वो इकरार खुद कर रहे थे कि वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। कुरान मजीद में सूरत अशूरा में भी आता है वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, और फरिश्ते अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं, यानी तारीफ भी करते हैं, तस्बीह भी करते हैं। तस्बीह का मतलब होता है अल्लाह ताला को हर ऐब और नक्स से पाक करार देना, और हमद होता है अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, यानी उसकी खूबियों पर और उसके कमालात पर उसकी तारीफ करना। फिर इसी तरह वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहते हैं। अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं सब अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं। एक और जगह पर आता है वो तरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। नीज उस दिन आप देखेंगे यानी क़यामत के दिन कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बांधे अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह कर रहे हैं। फिर इसी तरह बाज़ मौक़े पर जब वही नाजिल हुई तो नुज़ूल वही के वक्त हामिलीन अर्श से लेकर तमाम इंसानों के फरिश्तों ने तस्बीह की, यानी इंसान की हिदायत के लिए इतनी बेहतरीन किताब उतारी जा रही थी। और तस्बीह फरिश्तों की खुराक भी है, यानी जैसे हम इंसान खाना पीना करते हैं इसी तरह फरिश्तों को किसी मादी चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं होती, वो उनकी तस्बीह जो है वही खुराक है। इस बारे में हज़रत आयशा कहती है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दज्जाल के ज़माने में ईमान वालों का खाना क्या होगा, यानी इतना फितने का दौर होगा और हर शख्स छुप जाएगा और चाहेगा कि वो उस फितने से बच जाए, तो फिर वो क्या खाएगा। आपने फरमाया जो फरिश्तों का है, यानी तस्बीह, तकबीर, तहमीद, तहलील, यानी अल्लाह ताला की हम्द व सना करना, अल्लाह का जिक्र करना। और तस्बीह क्यों ना की जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा तस्बीह बयान करने का हुक्म दिया है। फरमाया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, सो अपने बहुत अजमत वाले रब के नाम की तस्बीह किया करें। फिर है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब के नाम की तस्बीह करें जो सबसे बुलंद है। फिर है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन, बस अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करें और सजदा करने वालों में से हो जाएं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और जगह पर सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह करने का हुक्म दिया गया। सूरत ताहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं सो उस पर सब्र करो जो वो कहते हैं, और सूरज तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करो, और रात के कुछ औकात में भी बस तस्बीह करो, और दिन के किनारों में भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। यानी खुशी का राज, इत्मीनान और सुकून का राज अल्लाह ताला की तस्बीह करने में है, जो जिक्र का एक बेहतरीन तरीका है और ये ईमान वालों की अलामत भी है। क्योंकि कुरान मजीद में आता है इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदा वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून, कि हमारी आयात पर तो वही लोग ईमान रखते हैं कि जब उन्हें इनके साथ नसीहत की जाती है तो वो सजदा करते हुए गिर पड़ते हैं, यानी झुक जाते हैं और अपने रब के हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। यानी ये होती है मोमिन की शान कि वो अल्लाह की तारीफ में खोया होता है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता है, वो अपने रब की कदर को पहचानता है और अपने कोताहियों को और अपनी गलतियों को, इसीलिए वो अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है और अपने कसूर का एतराफ़ करता है और उसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है। फिर इसी तरह ये है कि तस्बीह तमाम मखलूक के रिज़्क़ की कुंजी भी है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया कि मैं तुम्हें एक वसीयत कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करते रहना, ये हर चीज़ की नमाज है, इसके ज़रिए मखलूक को रिस्क मिलता है। तो जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिस्क में कुशादगी हो, उसे भी कसरत के साथ तस्बीह करनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म भी देते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह को बकसरत याद किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किया करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो उस पर सलात भेजो और सलाम भेजो, खूब सलाम भेजना।
پیغمبر وہ انسان ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں اس کام کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ وہ تعلیم و تدریس اور اپنی عملی زندگی کی مثال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ خوب محنت کرتے ہیں۔ جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے ان کی مخالفت برداشت کرتے ہیں، ان کی طرف سے آنے والی اذیتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ ابتدا سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایسے نبی اور رسول آتے رہے جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے۔ ان میں سے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ کی زندگی میں ہر قسم کے لمحات آئے، لیکن آپ صابر و شاکر بندہ بن کر رہے۔ آپ پر دین مکمل ہوا۔ آپ کا ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا کلام مکمل طور پر ہم سب کے لیے پہنچا دیا۔ اس احسان عظیم کا اعتراف کرتے ہوئے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ سے محبت رکھیں، آپ کی اتباع کریں اور آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ کیا ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی صلاۃ ہے، ملائکہ کی طرف سے بھی صلاۃ ہے، اور پھر ہمیں صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقرب فرشتوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریفی کلمات بھیجتے ہیں، اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی اس رسول کی تصدیق کریں، اس کی شریعت پر عمل کریں، اور بطور تحفہ آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا، اللہ اور اس کی مخلوق کے ہاں آپ کے بلند درجات کا، آپ کی بلند قدر و منزلت کا، اور آپ کی بلند ذکر کا، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور ملائے اعلیٰ کے سامنے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر تمام فرشتے آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور نہایت عاجزی سے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور مرتبہ بخشا ہے، اور اپنے نزدیک آپ کے مقام کو بیان کیا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے فرشتوں کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے آپ پر ایمان لائیں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، متقین کا امام بنا کر، اور تمام مخلوقات کے لیے حجت بنا کر، اور حشر میں شفاعت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد بھیجا، فترت الرسل کے بعد بھیجا، پس اللہ نے ان کے ذریعے سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے زیادہ واضح راستے کی طرف ہم سب کی رہنمائی کی۔ بندوں پر آپ کی اطاعت اور تعظیم، ان کی حفاظت، ان کے حقوق کی بجا آوری اور ان پر درود و سلام بھیجنے کو واجب قرار دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ قرآن میں اور کسی دوسری کتاب میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر سلام نہیں بھیجا گیا، بس یہ وہ خصوصیت ہے آپ کی جس کے ساتھ اللہ نے باقی انبیاء کے علاوہ صرف آپ کو خاص کیا ہے۔ اسی طرح ابن عاشور کہتے ہیں کہ ازواج النبی کے بارے میں احکامات کے بعد یہ آیت آئی ہے، یعنی سورۃ الاحزاب میں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور آپ کے مقام کی خبر دی جا رہی ہے، اور یہ کہ ان احکامات کا آپ کے مقام و مرتبہ کے مطابق اجرا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اسی اعتبار سے آپ سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تو یہاں پر لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے۔ قاموس میں صلاۃ دعا، رحمت، استغفار اور اچھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور عبادت میں رکوع سجود پر مشتمل جو نماز ہے اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی
तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की रजामंदी भी है कि अल्लाह ताला आपसे राजी हैं। और फरिश्तों के दुरूद भेजने से मुराद ये है कि वो आपके लिए दुआएं मांगते हैं। और ये भी कहा गया है कि ये भी मुमकिन है कि वो अल्लाह के साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। यानी जिस तरह अल्लाह ताला तारीफ फरिश्तों के सामने करते हैं तो फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं और आपके हक में दुआएं मांगते हैं ताकि आप सबसे ऊंचे और बुलंद दर्जात पालें। अबू आलिया कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों का सलात भेजना उनका दुआ करना है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि युसल्लूना का मतलब है वो बरकत की दुआ करते हैं। और एक कौल ये भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से सलात रहमत है और फरिश्तों की तरफ से सलात इस्तिग़फ़ार करना है। और फिर उम्मत को भी हुक्म दिया गया कि वो भी सलात भेजें, तो उम्मत का दुआ करना और हुक्म की ताज़ीम करना माना है। यानी आप पर सलात भेजना आपके लिए दुआ करना और आपके हुक्म की इज्जत करना। आप पर ऊपर और नीचे के जहानों में तारीफ का जमा होना इस आयत में शामिल हो गया है। ऊपर के जहानों से अल्लाह और उसके फरिश्ते मुराद हैं और नीचे के जहानों से तमाम आपके मानने वाले, आप पर ईमान लाने वाले हैं। यानी आसमान वाले भी और जमीन वाले भी सभी आप पर सलातो सलाम भेजते हैं। और जिस पर दोनों जहानों की तरफ से सलात शामिल हो जाए फिर उसकी तारीफ और उसके मकाम और उसके मर्तबे का क्या कहना। तो हमें तमाम अहले ईमान को अव्वलीन और आखरीन जो हैं सबको ये हुक्म दिया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, क्योंकि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा जाता है तो उसमें कोई अहम काम बताया जाता है और उसमें सिर्फ पुकारा ही नहीं जाता बल्कि उस हुक्म पर अमल करने की दावत दी जाती है। यही वजह है कि इब्ने मसूद कहते हैं रज़ी अल्लाह अन कि जब अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाए तो अपने कान लगा दे, पूरी तवज्जो करें उस बात की तरफ, कान लगा कर सुने। या तो वो कोई भलाई की बात होगी जिसका हुक्म दिया जा रहा होगा या कोई शर होगा जिससे मना किया जा रहा होगा। और ईमान की सिफत को बयान करना यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान की निस्बत से पुकारना एक हुक्म पर आमादा करने के साथ साथ इस बात की भी दलील है कि ये हुक्म ईमान के तकाज़ों में से है। यानी अगर आप ईमान लाए हैं तो फिर आपको ये बात माननी होगी। और अल्लाह ताला की नाफरमानी करना ईमान में नक्स और कमी का बायस होता है और जब ईमान की कमी होती है तो फिर इताअत भी कम होने लगती है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि यानी ए ईमान वालो आपके लिए रहमत की दुआएं करें, आपकी ताज़ीम करें, आपके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर जो सलात की सिफत है वो सुन्नत से भी साबित है और ये हर वक्त पढ़ना जायज़ है। और बहुत से उलमा ने नमाज में इसको पढ़ना वाजिब करार दिया है। यानी अगर नमाज में दुरूद शरीफ शामिल ना किया तो नमाज अधूरी रह जाएगी, नाक़िस होगी, नमाज ही नहीं होगी। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के सलात भेजने से मुराद अल्लाह ताला का आपकी तारीफ करना है, आपकी देखभाल करना है, आपके शरफ को जाहिर करना है और आपकी फजीलत और हुर्मत को जाहिर करना है कि आपकी बहुत इज्जत है, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है। और हमारा आप पर सलात भेजना यह है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ए अल्लाह हमारे नबी की और भी ज्यादा तारीफ कर। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत माना इब्न क़य्यिम ने बताया है कि अल्लाह ताला तारीफ करते हैं तो हम क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला और तारीफ करे हमारे पैगंबर की और अल्लाह ताला आपकी फजीलत और शरफ को जाहिर करे और आपकी तकरीम और अपनी कुर्बत का इजहार करे। तो बहरहाल इससे मुराद खास दुरूद के जो कलिमात हैं वो पढ़ने की तरफ इशारा है, क्योंकि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने आपसे सवाल किया यानी कैफियत उस सलात के बारे में, तो आपने सलात का सीगा सिखा दिया कि किस तरह फिर दुरूद पढ़ना है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही और दीगर जो दुरूद इब्राहिमी है। तो कई एक सीगे हैं, सीगे से मुराद कई एक वर्जन हैं जिनमें सलात का तरीका बताया गया है कि किस तरह सलात भेजो। यानी सिर्फ कह के नहीं छोड़ दिया गया बल्कि तरीका भी सिखाया गया कि किस तरीके पर सलात भेजी जाए। वसल्लिमू तस्लीमा और आपको खूब खूब सलाम भी भेजें, सलाम का तोहफा दें। यानी जैसे हम नमाज में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अस्सलाम का लफ्ज जो है मस्दर है अरबी जबान में और इसका माना होता है कमियों
نقائص اور آفات سے پاک ہونا. اور تسلیم کا معنی بھی سلام ہے، وسلموا تسلیما، وہ اس کا مصدر ہو گیا. اور مراد یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی تکلیفوں اور آفتوں سے محفوظ رہیں اور نقائص سے پاک رہیں. اور جب ہم کہتے ہیں اللہم سلم علی محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں اور آپ کی امت میں اور آپ کی ذکر میں ہر نقص سے سلامتی لکھ لے. یعنی آپ کو سلامت رکھ کس کس چیز میں؟ آپ کی دعوت میں، یعنی جو آپ نے دین کی دعوت دی، اور آپ کی امت کو بھی سلامت رکھ اور آپ کے ذکر کو سلامت رکھ، ہر قسم کے نقص سے سلامتی عطا کر. تو یوں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں اور جب سے یہ درود کا حکم آیا ہے، جب سے آپ پر درود بھیجا جا رہا ہے اور یہ دعائیں مستقل ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آپ کے مرتبے اور شرف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی امت کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کا ذکر خیر ہر جگہ بلند ہو رہا ہے. دنیا کا کوئی علاقہ اب ایسا نہیں کہ جہاں مساجد نہ ہوں اور وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہ کہا جائے. اور پھر اذان سننے کے بعد جو دعا ہے تو اس میں درود شریف بھی ہے، اور اس میں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ میں وآت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، مقام محمود کی دعا بھی آپ کے لیے کی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعائیں کرنا ہم سب کے لیے لازم قرار پایا کہ آپ کے جسم کی سلامتی، آپ کے دین کی سلامتی، آخرت کے دن کی سلامتی. اور پھر یہ کہ السلام کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے اسماء حسنی میں سے بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے. السلام علی النبی کا مطلب ہے ہر آنے والی آفت سے آپ کو سلامتی عطا ہو. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بھی، پلسرات وغیرہ سے بھی، یعنی ہر جگہ آپ سلامت ہو. پھر اسی طرح آپ کی شریعت سلامت رہے، آپ کی سنت کی حفاظت ہو، اور بیکار اور ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں شریعت اور سنت کی بے حرمتی سے بھی بچنے کی دعا ہے ایک طرح سے. تو بہرحال یہ صلاۃ و سلام جو ہے اس کو ہم اردو میں درود پڑھنا کہتے ہیں، یعنی عام جو مفہوم ہے اس کا وہ درود پڑھنا ہے. تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں بھی آتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، یعنی جب ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر ہم اپنے کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر یہ درود شریف پڑھتے بھی ہیں. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے، پیروی ہے. اور جو حقوق آپ کے ہم پر عائد ہوتے ہیں، یعنی آپ نے جو قربانیاں کی اور ان سے ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا بدلہ دینا بھی ہے. کیونکہ اب ہم زندگی میں تو آپ کو جا کر نہ سلام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں، نہ ہی آپ کو کسی اور شکل میں کوئی اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. تو ہم آپ کو دعا ہی دے سکتے ہیں، اور جو شخص دل سے کسی کو دعا دیتا ہے وہ گویا اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ دعا ہے اور احسان کا کوئی بدلہ چکا رہے ہیں، بلکہ یہ پڑھنا ہمارے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ درود پڑھنے سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. درود پڑھنا جو ہے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو گویا جب ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو وہ ہماری محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. یعنی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، اور نیک اور تقرب والے اعمال میں سے بھی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کی عزت کرنے کی علامات میں سے بھی ہے. یعنی جہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس محبت کو درود کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں جو ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کی عزت کریں، تو یہ عزت کی علامت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو
اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تسبیح کرو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرو۔ توقیر کا لفظ جو ہے یہ ایک بہت جامع لفظ ہے جس میں سکینت، اطمینان، تعظیم اور اکرام پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف قرار دینے اور آپ کی تکریم کرنے سے یہ توقیر مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کی تعظیم اور آپ کے شرف کو تسلیم کرنے کی علامتوں میں سے ہے کہ ہم آپ کو واقعی اپنا بہت معزز مانتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اور ہم سب رحمت کے کتنے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہمارے سارے کام بن جائیں۔ اور پھر فرمایا اور اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فوری حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شرط اخلاص کی شرط ہے۔ بعض اوقات ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف زبان چلتی رہتی ہے، نہ دل حاضر ہے اور نہ ہی دماغ حاضر ہے اور نہ ہی ہم کوئی سوچ سمجھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سوچ سمجھ کر یہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص برتتے ہوئے اور پوری توجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں جو شخص درود پڑھتا ہے اس کو۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، یعنی اگر آپ کو فرشتوں کی دعائیں زیادہ لینی ہے تو زیادہ درود پڑھ لیں، کم لینی ہے تو کم پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق درود کی وجہ سے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا، پھر تو سارے مسئلے ہی آسان ہو جائیں گے۔ تو آج کل جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی جو ضروری ہیں وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات مثلاً افطار کا ٹائم ہے اور ہمیں دعائیں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو ہم عصر کے بعد کچھ حصہ دعاؤں کے لیے ضرور مختص کریں، لیکن اس کے بعد جب گھر کا کام بھی ہو اور ذمہ داریاں بھی ہوں جن سے کوئی فرار نہیں انسان کو، تو اس کے ساتھ ساتھ کام کاج کرتے ہوئے آپ درود پڑھتے جائیں، تو آپ کے اندر کوئی گلٹ نہیں رہے گا کہ میں اس وقت کو ضائع کر رہی ہوں، اور آپ دل کو اپنے حاضر کر لیں۔ جو کام ہوتے ہیں گھروں کے سب اس کے عادی ہوتے ہیں اور وہ ایک آٹو پہ ہوتا ہے، انسان آنکھیں بند کر کے بھی سامان اٹھا رہا ہوتا ہے، رکھ رہا ہوتا ہے، تو اپنی زبان اور دل کو حاضر کر کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں، اور آپ کی جتنی دعائیں مانگنے والی تھی وہ ساری درود شریف کے اندر آ جائیں گی۔ تو پھر انسان کے لیے ایک آسان راستہ بھی ہے اور ایک بہت ہی انلائٹننگ اور انرچ کرنے والا روحانی طور پر انسان کو کہ کوئی پھر کمی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ اسی طرح دیگر کام بھی جو آپ صرف ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت بھی آپ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیچ میں اگر کوئی خاص دعا بھی یاد آئے تو 2 دفعہ درود کے بیچ میں ایک دعا اپنے لیے کر لیں زبانی، پھر درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ پھر دل میں آپ دیکھیں کہ ہمارا دل تو کسی وقت خیالات سے خالی رہتا ہی نہیں، تو ان خیالات میں بعض اوقات کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی ایک بار نہیں بار بار وہی چیز دماغ میں آتی چلی جاتی ہے اور انسان پریشان رہتا ہے۔ تو اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے
اس سے خلاصی پانے کے لیے ضروری ہے کہ درود شریف کے بیچ بیچ میں اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اور یا اللہ تو میرے ذہن کو صاف کر دے، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے اس سے نجات حاصل کریں دعا کے ذریعے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے، لوگوں کے رویوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے، لیکن اگر ہمارا اپنا ہی دل اچھا ہو جائے تو لوگ جو کرتے ہیں کرتے رہے. دنیا بھر میں کروڑوں بلینز ٹریلینز کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان سے کیا واسطہ. تو اسی طرح اگر ہماری جان پہچان کا کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو ہمیں اذیت دے رہی ہے تو ہم اس کو بھی انہی میں شامل کر دیں کہ اور بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. تو پھر یہ ہے کہ برکتیں بھی ہوتی ہیں. جب کام کاج کے دوران آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کام میں، آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں، طاقت میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. تو امت کو آپ کے لیے وہ مقام مانگنا چاہیے. آت محمد الوسیلۃ، یہ وسیلہ وہی مقام ہے. پھر یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو وہ مجھ تک پہنچاتا ہے، یعنی جتنا بھی درود ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ فلاں فلاں آپ کے لیے درود بھیج رہا ہے. کیونکہ درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اللہ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے اے محمد فلاں بن فلان نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء کے معجزات بھی ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو ہمیں عام زندگی میں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، وہ عالم برزخ ایک اور یہ عالم ہے، اس میں وہ چیزیں کسی اور طرح سے ہوں گی. نہیں، ٹائم اور سپیس سے باہر نکل جاتے ہیں نا، تو پھر ان کو ٹائم اور سپیس کے ساتھ نہیں ناپیں کہ اگر 1,00,000 لوگ پڑھیں تو کیا 1,00,000 کا نام بتائے گا. فرشتے کے لیے بتانا مشکل نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاننا مشکل نہیں. اور پھر یہ کہ ہر جگہ سے درود آپ پر پہنچایا جاتا ہے. حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو، خشکی پر ہو، پہاڑوں پر ہو، سمندر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو، کہیں بھی ہو تو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روضہ مبارک پر جا کر ہی جو درود ہم بھیجتے ہیں وہی پہنچتا ہے اور باقی نہیں، وہ بھی پہنچتا ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے تو دور سے بھی وہ پہنچ جائے گا. پھر درود کی وجہ سے انسان آپ کی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی. پھر دعا میں درود پڑھنے کی اہمیت بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز کے اختتام پر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں رب اجعلنی یا اس کے علاوہ اور دعائیں، تو اس سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی صلاۃ و سلام بھیج چکے ہوتے ہیں، پھر آخر میں ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ وقت بھی بہت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. تو زبانی جو بھی قرآنی اور مسنون دعائیں آپ پڑھنا چاہیں درود کے اختتام پر سلام سے پہلے آپ پڑھ لیں، کیونکہ سلام کے بعد تو پھر اذکار رہ جاتے ہیں. درود نہ پڑھنے والا بخیل قرار پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. درود نہ پڑھنا جنت کا راستہ کھونے کا باعث ہے. حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی سے سنیں درود تو ہم فوراً اپنے دل میں پڑھنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے. مالک بن حویرث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین،
پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے علیہ السلام اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ میں نے کہا آمین۔ تو صرف یہ کہ فائدہ ہی نہیں بلکہ نہ پڑھنے کے نقصان بھی ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر وہاں آپ پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت سے ہیں، جن میں سے ایک صحت ہے، کیونکہ رحمت آتی ہے نا، تو جو رحمت آتی ہے تو پھر تو مشکل سے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ شیخ صالح المغامسی کا نام جانتے ہیں، وہ بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا ویب سائٹ بھی ہے الراسخون فی العلم، قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے کی ہے۔ بہت ایک لمبا عرصہ مسجد قباء کے امام رہے ہیں۔ وہ دل کی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو دل کا آپریشن کروانا پڑا۔ یہ 2012 کی بات ہے۔ دل کا آپریشن کروانے کے بعد ان کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے میں اللہ کی عظمت اور قدرت عیاں اور ظاہر تھی، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے بعد جب وہ ہوش میں آئے، یعنی آپریشن کے بعد، تو جو نرس شیخ کی بیماری کے حالات کی نگرانی کر رہا تھا اس نے کہا کہ خون میں کوئی چیز ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بتایا، پھر اس ڈاکٹر نے اپنے گرد 14 ڈاکٹر اور جمع کر لیے، یہاں تک کہ شیخ اس ساری کارروائی سے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے ارد گرد کے ڈاکٹروں کے چہرے اور ان کے اظہار خیال میں بہت واضح تبدیلی تھی، یعنی مطلب یہ تھا کہ اب یہ بچنے والی کنڈیشن نہیں۔ اور انہوں نے وہ طبی سامان جو اس وقت شیخ کو لگایا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک دوسرے کو ایسے اشارے دیے جو اطمینان بخش نہیں تھے، یعنی یہ ہٹانے پڑیں گے تو اب ختم ہے۔ اور ڈاکٹروں کے جمع ہونے کے بعد ان کے پاس مشاورتی ڈاکٹر آدم لیرے آئے جو کہ اس آپریشن کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ خون ہے جو دل کے آپریشن کے بعد دل پہ جم گیا ہے۔ انہوں نے شیخ کو بتایا، شیخ صالح کو، کہ دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا اور دل کو دوبارہ آپریشن کے لیے کھولنا پڑے گا، کیونکہ جو خون ان کے دل پر جمع ہو گیا ہے وہ خطرناک حالات کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی وہ بچنے کی امید نہیں۔ اس بنا پر دل پر جمع ہونے والے خون کا مکمل اخراج ضروری ہے۔ یہ خبر سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور وان محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے کہ جانے کا وقت قریب آ گیا۔ پھر انہوں نے آپریشن کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو ڈاکٹروں نے ان سے لازمی طبی سامان کو ان سے الگ کر دیا جو اس وقت ان کو لگایا گیا تھا، اور ان کو لے کر دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف جانے لگے۔ اس لمحے ان کا سامنا ایک لبنانی نرس نے کیا۔ وہ شیخ سے بہت متاثر تھی، یہ بہت مشہور آدمی ہے۔ اس نے دیکھا کہ شیخ پہلا آپریشن ختم ہونے کے بعد خوش نہیں تھے۔ نرس اس بات سے غمزدہ ہوئی کہ ایک ہی دن کے بعد شیخ کو دوبارہ آپریشن کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اسی وقت نرس نے کہا، یا صالح صلی علی النبی وربی یفرجھا، کہ اے صالح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہ اس بیماری کو دور کر دے گا۔ تو شیخ صالح نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور شیخ اپنی اس روایت کو واقع خود یہ بیان کرتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ درود میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز تبدیل ہو گئی اور آپریشن کی کارروائی کے لیے استعمال کیے جانے والے اوزار تبدیل ہونے لگے، اور ڈاکٹر آدم کو ایک مرتبہ پھر بلایا گیا۔ جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ شیخ صالح سمیت سب کو ایک اچانک ناگہانی صورتحال کا سامنا تھا۔ دل میں جمع ہونے والا یہ خون سارے کا سارا بہہ کے جاری ہو گیا۔ اس وقت شیخ اپنے اس واقعے کے اثر سے رونے لگے۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات انتہائی مشکل حالات میں، انتہائی تکلیف دہ حالات میں، جب انسان اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہو یا اپنے کسی عزیز کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہو، تو سچے دل سے درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا، کیونکہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے۔ درود پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی، یعنی جب آپ کا نام سنے تو درود پڑھیں۔ آپ نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے۔ صالحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر ہو تو اس کے فوراً بعد درود پڑھنا چاہیے،
یہاں تک کہ اگر وہ اس میں تاخیر کرے گا تو اس کی مذمت کی جائے گی. دیر بھی نہ کریں, رائٹ اوے ساتھ ہی دل میں درود شریف پڑھ لیں, یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. یہ بھی ایک پورا درود ہے. پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود پڑھنا, یعنی دونوں تشہد میں درود پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر درود پڑھتے تھے. یعنی پہلے تشہد میں لازم تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر کوئی اتحیات کے ساتھ درود شریف پڑھ لے تو اچھی بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے. پھر جب اللہ عز و جل چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا. آپ اٹھ کر مسواک اور وضو فرماتے اور 9 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی کے تشہد میں نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت میں بیٹھتے. جیسے ہم 3 وتر پڑھنے کے لیے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں, یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر تیسرا ایک الگ سے پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے, درود پڑھتے اور پھر دعائیں بھی کرتے. پھر 9ویں رکعت بیٹھ کر پڑھتے, اللہ کی حمد و ثنا فرماتے, اس کے نبی پر درود پڑھتے, دعائیں کرتے, پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا. پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے, یعنی وتر کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے. شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس میں صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسا کہ دوسرے تشہد میں پڑھا. تو یہ ایک نایاب فائدہ ہے جو اس روایت سے ملتا ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف تہجد کی نماز کے لیے ہے. تہجد کی نماز نفل ہے, تو نماز ہے, فرض اور نفل کا فرق کیے بغیر جو ایک کام ایک نماز میں کیا جائے گا وہ دوسری میں بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح دعا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا. اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا, نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, یعنی نہ تسبیح کی نہ درود پڑھا. تو آپ نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے. پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف اور حمد و ثنا کرے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. پھر اسی طرح اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. آپ نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے, چاہے تو ان کو بخش دے. اس لیے کوئی بھی گیدرنگ ہو جہاں بھی چند لوگ مل کر بیٹھیں وہاں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی, اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں. پھر بھی ان کو اپنے اس دن, اس میٹنگ, اس وقت کا احساس ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا اچھا چانس تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور درود پڑھتے. تو اس لیے یہ جو شروع میں لیکچر کے کہا جاتا ہے نحمدہ و نصلی, تو یہ مختصر ترین خطبہ ہے. نحمدہ میں اللہ کی حمد و ثنا آ گئی اور نصلی میں درود شریف آ گیا, تو وہ اس مجلس میں پھر حسرت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح مؤذن کی آواز سن کر, یعنی اذان سن کر, عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے, پھر مجھ پر درود بھیجو, کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو چاہیے کہ ہم جتنا بھی درود پڑھ رہے ہیں اس کی کوانٹٹی میں اور اضافہ کر لیں, یعنی اپنی روٹین میں. اور اس روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اذان کے بعد لازم کر لیں اپنے اوپر. پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے, پھر یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. پھر صفا مروہ کی سعی کرتے وقت آپ نے فرمایا پھر 7 بار اللہ اکبر کہو, ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنے لیے بھی دعا مانگو اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو. پھر جمعے کے دن اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو, پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 7 رحمتیں نازل کرے گا. پھر اسی طرح نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے. قنوت نازلہ پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت آپ پر درود بھیجنا. سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے
کہ وہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، تو جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگ رموز اور اشاروں کے ذریعے صاد لکھ دیتے ہیں یا صاد لام عین لکھ دیتے ہیں یا پیس بی اپان ہم کو PBUH لکھ دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مختصر لکھنے والا کیا چاہتا ہے کہ اپنا اجر مختصر کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ اس کا اجر ختم ہو جائے؟ تھوڑی دیر لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں، تو پورا لکھنا چاہیے جہاں لکھنے کی ضرورت ہو۔ پھر درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی ہو درود پڑھ لیں، کیونکہ بعض لوگ مصلی پہ بیٹھ کر یہ گوشے میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں یا خاص وقت میں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے۔ پھر درود کے جو مختصر ترین الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، وہ ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں آیا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آل محمد۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد۔ پھر اسی طرح درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اسی طرح مختصر درود ابراہیمی بھی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اسی طرح درود کے اور بھی مختلف الفاظ ہیں جن میں آپ کی ازواج اور ذریت بھی شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح لوگوں نے کچھ درود خود سے بھی بنا لیے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسنون درود ہی پڑھا جائے۔ اور جہاں تک سلام بھیجنے کا تعلق ہے تو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ درود اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ السلام تو اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اور اللہ آپ کا محافظ اور اللہ آپ کا نگہبان ہو، آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور جو آپ پر سلام بھیجے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر اسی طرح زمین میں کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آپ کی امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں، یہ بات مسند احمد سے پتہ چلتی ہے۔ تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ پڑھ لیا تو تم نے اللہ کے ان تمام نیک بندوں کو سلام پہنچا دیا جو زمین و آسمان میں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر جامع سی دعا ہے، لیکن کتنا بڑا فعل اور کتنا بڑا عمل ہے۔ ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ سارے لوگوں کو جو زمین و آسمان میں ہیں ان کو سلام بھیجیں۔ کرنے کے کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں تاکہ ہم پر کثرت سے رحمتیں نازل ہوں۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر عام دنوں کے نسبت زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں، دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر آپ پر درود بھیجیں۔ غموں اور دکھوں سے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ کی رحمت کے فوری حصول، فرشتوں کی دعاؤں اور گناہوں کی بخشش کے لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اذان ہو تو توجہ سے اذان سنیں، اس کے بعد درود پڑھیں تاکہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ آپ کا نام لکھتے وقت مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ والا درود ہی پڑھیں، خود سے بنائے ہوئے درود پڑھنے سے گریز کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔
یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔